बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं करामत मुगल। पीटीआई की तरफ से बहुत बड़ा ऐलान सामने आने वाला है। पहले तो ऐलान किया गया था इस्लामाबाद में 30 मार्च को एक जलसा आम किया जाए, जिसके लिए इजाज़तनामा जो है वो हासिल करने की तगदो जारी है। इससे भी बड़ा ऐलान सामने आने वाला है और वो है मिलियन मार्च का। इसके अलावा कल अचानक आपने भी देखा होगा, सुना होगा, हमाद अज़हर जो पंजाब के सदर थे, पीटीआई के जनरल सेक्रेटरी थे, उनकी तरफ से अचानक एक ट्वीट सामने आता है और वो कहते हैं कि इंतहाई सोच विचार के बाद मैं इस दोनों ओहदों से दस्तबरदार होता हूँ, इस्तीफ़ा देता हूँ। इसकी असल वजह क्या है वो वीडियो में आपको बताएंगे। और इसके अलावा आज पंजाब असम्बली में महज एक तस्वीर लहराने पर हुकूमत ने वॉकआउट किया। सबसे पहले फिर शुरू करते हैं। शेर अफजल मरवत साहब जो हैं, आपको याद ही है, आपने देखा ही है, जब कोई भी सामने नहीं आ रहा था तो शेर अफजल मरवत साहब जो हैं वो अचानक एक हीरो की तरह पीटीआई का नुमाइंदा बन के, इमरान खान का नुमाइंदा बन के सामने आए। और केपी में जितने भी इलेक्शन से पहले वर्कर्स कन्वेंशन थे, रैलियां थी, उनकी उन्होंने सरबराही की, उनको लीड किया और इमरान खान का पैगाम जो है वो सब तक पहुँचाया। इनके बारे में फिर रऊफ़ हसन साहब सामने आए। रऊफ़ हसन साहब ने कहा ये अपनी मर्ज़ी से बयान दे देते हैं। फिर शुएब शाहीन साहब आए, बैरिस्टर गौहर साहब आए। कंट्रोवर्सीज़ चलती रहीं। पीटीआई के अंदर जो जमहूरियत का इख्तलाफी हुस्न है वो सब ने देखा कि जितने भी लोग हैं वो एक दूसरे के खिलाफ बयानात तो देते रहे। क्या पार्टी को उससे नुकसान हुआ? क्या वोटर को उससे कोई फ़र्क पड़ा? नहीं, वोटर को कोई फ़र्क नहीं पड़ा था। वोटर ने दिया एतमाद जो है वो इमरान खान को। और जितने भी कैंडिडेट्स थे, ना उन्होंने कैंपेन चलाई, ना उन्होंने एक रुपया लगाया, ना ये जा वो जा। वो लंबी लंबी गाड़ियों की लाइनें जो होती थी जुलूस वाली, वो इस दफ़ा इंतखाबात में बिल्कुल देखने को नहीं मिली। ना ही वो बड़े बड़े खानों के दस्तरखान सजे जहाँ गरीबों को सिर्फ खाने के एवज़ जो है वो वोट ले लिया जाता था। घरों में बुलाना, कॉर्नर मीटिंग्स करना, ये सब कुछ पहली दफ़ा हमने देखा कि लोगों ने कैंपेन नहीं की, पैसे नहीं लगाए, सिर्फ इमरान खान के नाम पर उन्हें वोट मिले और फिर वो जीत कर असम्बलियों में पहुंचे। इनमें से एक नाम जो है वो शेर अफजल मरवत का है। शेर अफजल मरवत पहली दफ़ा पार्लिमानी सियासत का हिस्सा बने, बल्कि सियासत का हिस्सा बने। वो आए और उन्होंने ये जा वो जा किया और फतह कर लिया। अब पार्टी में जो उनकी हैसियत है वो किसी और की नहीं। जो वो जिस तरफ खड़े होते हैं, पार्टी भी उसी तरफ देखती है। शेर अफजल मरवत जो हैं वो उन्होंने पहले सबसे ऐलान किया कि इमरान खान साहब ने उन पर एतमाद का इजहार किया है कि वो जो है वो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के जो है ना वो सरबराह का नाम इमरान खान साहब ने उनका दिया। अपोजिशन के पास ये असम्बली में ओहदा होता है। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी जो है वो चेक एंड बैलेंस रखती है। करप्शन या बेज़ाब्तियाँ जो होती हैं हुकूमत की, उन पर एक चेक एंड बैलेंस होता है। तो सबसे तगड़ा बंदा जो है ना वो इधर लगाया जाता है। वो शेर अफजल मरवत साहब का नाम सामने आ गया, अपोजिशन लीडर बन गए उमर अयूब साहब। अब शेर अफजल मरवत साहब ने अचानक ऐलान किया कि पीटीआई को इस्लामाबाद में जलसा करना चाहिए। 30 मार्च की डेट जो है वो फाइनल हुई। उसकी इजाज़त के लिए पीटीआई तगोदो कर रही है, लीगल टीम उसमें काम कर रही है। इमरान खान साहब का कल जो जेल से मैसेज आया था उसमें उन्होंने कहा था कि इस जलसे में हम शेख रशीद साहब को और मौलाना फजल रहमान को भी दावत देंगे। सब हैरान रह गए इस ऐलान के पीछे के कैसे खान साहब ने ये कह दिया कि शेख रशीद को भी वापसी का दरवाज़ा उनके लिए खुला है, आएँ जलसे में शिरकत करें। और मौलाना फजल रहमान जो माजी में उनके इतने बड़े नाक़िद रहे हैं, गरीब रहे हैं, वो कैसे पीटीआई के जलसे में खिताब करेंगे? तो खान साहब ने उसकी वजह बताई, क्योंकि ये सब का मसला एक है, धांधली। ये सब कह रहे हैं हमारा मैंडेट चोरी हुआ है, हमारा भी यही मौक़िफ़ है। और जलसे का मकसद भी सिर्फ ये है कि जो मैंडेट चोरी हुआ है उसको वापस लिया जाए और अपनी आवाज़ जो है ना वाने बाला तक पहुँचाई जाए। शेर अफजल मरवत साहब जो हैं उन्होंने जलसे से आगे बढ़ के अब एक और फ्रंट फुट पर आकर ऐलान किया। वो कहते हैं कि हम मिलियन मार्च भी कर सकते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा शेर अफजल मरवत ने अमरीकी असिस्टेंट सेक्रेटरी ऑफ स्टेट डोनाल्ड लू के इस बयान को कि पाकिस्तान में इंतखाबात का इनकाद बड़ी हद तक मुसाबकती और मुनज़्ज़म था, पर रद्दअमल देते हुए कहा कि 8 फरवरी तक तो अमल मुनासिब था, असल कहर तो 9 फरवरी को डाया गया। एक टीवी प्रोग्राम में गुफ्तगू में उन्होंने कहा कि आम इंतखाबात में हमें मुहिम नहीं चलाने दी गई। अमरीकी अपने मुल्क में अपने अवाम को फलता फूलता देखना चाहते हैं, जमहूरियत की आबियारी कर रहे हैं, कानून की हुक्मरानी है, लेकिन ये मेयार नहीं। पाकिस्तान जैसे ममालिक में कबूल नहीं है। पाकिस्तान में 9 फरवरी को जो फ्रॉड हुकूमत बिठाई गई, ये सब कुछ अमरीकियों की आशीर्वाद से हुआ। शेर अफजल मरवत ने कहा कि हम ईद के बाद धांधली के खिलाफ आगाही मुहिम चलाएंगे।
شہر شہر جلسے کریں گے، اگر حکومت پھر بھی ٹس سے مس نہ ہوئی تو ملین مارچ کریں گے، اس حوالے سے ہم مئی تک کوئی فیصلہ کر لیں گے۔ ایک سوال کے جواب میں شیر افضل مروت نے کہا کہ مراد سعید کو ہم تب باہر نکالیں گے جب ہمیں یقین ہو کہ ان کے ساتھ انصاف ہوگا۔ اس سٹوری کو آگے جا کے جوڑیں گے آج کے ایکسکلوسیو سٹوری کے ساتھ، وہ جو حماد اظہر صاحب نے استعفیٰ دیا اس کے پیچھے کون سی سازش تھی، کون کون سے چہرے ہیں جنہوں نے یہ ساری سازش رچائی، پارٹی کے اندر تقسیم کا ڈنڈورا پیٹا، شور مچایا، اور پھر حماد اظہر کو اتنا بڑا سٹیپ لینا پڑا۔ اس سے پہلے آج پنجاب اسمبلی میں کیا ہوا جی؟ پنجاب اسمبلی میں بجٹ اجلاس کے بعد اب اس پر بحث ہو رہی تھی، تو اس دوران اپوزیشن جو پی ٹی آئی اس نے ڈیسک پہ جا کر لیگی قائدین کے خلاف نعرے بازی کی، شور شرابہ کیا، ارکان آپس سے باہر ہو گئے، ایوان مچھلی منڈی بن گیا۔ ڈپٹی اسپیکر ظہیر نے ڈپٹی اسپیکر جو ہے ظہیر چنڑ، انہوں نے ہاؤس ان آرڈر کرانے میں وہ بری طرح ناکام رہے۔ حکومت کے اپنے اراکین کا اجلاس سے واک آؤٹ۔ اپوزیشن لیڈر احمد خان بچر کی تقریر کے دوران بانی پی ٹی آئی کی تصویر پر لیگی رکن اسمبلی تحسین فواد کا اعتراض۔ عمران خان کی تصویر پر حکومتی بینچز کی طرف سے تحسین فواد صاحب جو ایم پی ہیں انہوں نے اعتراض کیا۔ ڈپٹی اسپیکر کی طرف سے بار بار حکومتی اور اپوزیشن اراکین کو خاموش کرانے کے لیے کوشش کی گئی۔ صوبائی وزیر خزانہ مجتبیٰ شجاع الرحمان نے کہا پی ٹی اے کے 4 سالہ دور میں پنجاب کا استحصال کیا گیا، ہم نے ان کی نااہلیوں کو ٹھیک کرنا ہے، عوام کو ہر ممکن ریلیف فراہم کرنے کے لیے حکومت کوشش کرے گی۔ پنجاب اسمبلی میں ہوا کیا؟ جو ہی بحث کا آغاز ہوا نا، وہاں پر وان میں عمران خان کی تصویر، آپ کو یاد ہوگا پنجاب اسمبلی کا جب 22 یا 23 فروری کو پہلا اجلاس بلایا گیا تو سارے نون لیگی اراکین نے نواز شریف کی تصویر اٹھائی تھی، جیسے وہ گم شدہ ہیں، لاپتہ ہیں یا وہ جیل میں ہیں۔ وہ خود لندن سے ساری ڈیل کر کے واپس آئے ہیں اور ان کی تصویر ان کی فیملی والوں نے اور ساری پارٹی نے سامنے رکھی ہوئی تھی، جیسے انہوں نے بہت بڑا کارنامہ کیا ہے یا وہ گم شدہ ہے۔ آج پی ٹی آئی نے عمران خان کی تصویر پاکستانی میڈیا پہ چلانا، ان کا بیان تو خیر چل جاتا ہے، تصویر دکھانے پر پابندی ہے۔ تو اس کا حل پی ٹی آئی نے قومی اسمبلی میں نکالا تھا، اور جتنی قومی اسمبلیاں یا جلوس ہیں ان میں گنڈا پور صاحب کو بھی آپ نے دیکھا ہوگا، وہ عمران خان کی تصویر اپنے سینے سے لگا کے رکھتے ہیں۔ قومی اسمبلی میں بھی تمام اراکین نے عمران خان کی تصویر سامنے رکھی تھی، سٹیکرز لگائے تھے۔ آج جب پنجاب اسمبلی میں یہ ہوا، عمران خان کی تصویر جو ہے وہ سامنے لائے تو اس پر ہنگامہ برپا ہو گیا، حکومتی بینچز نے اس پر شدید احتجاج کیا۔ نون لیگ کی حکومت ہے، مریم نواز صاحبہ وزیر اعلیٰ ہیں پنجاب کی، یہ میں آپ کو بار بار یاد دلاتا رہوں گا کیونکہ وہ وزیر اعلیٰ ہیں۔ وہاں جب انہوں نے کہا تھا نا کہ میں روتھ لیس ہو جاؤں گی، روتھ لیس ہو کے انہوں نے دکھانا شروع کر دیا۔ اب ان کی جماعت نے اعتراض کیا اسمبلی کے اندر بھی عمران خان کی تصویر کیوں دکھائی ہے۔ پنجاب اسمبلی میں نامزد اپوزیشن لیڈر ملک احمد خان بچر کی تقریر کے آغاز میں ہی ہنگامہ برپا ہو گیا اور اپوزیشن کی جانب سے عمران خان کی تصویر ایوان میں لہرائے جانے پر شور شرابہ شروع ہو گیا۔ شور شرابے کے دوران نعرے بازی و احتجاج اتنا بڑا کہ ڈپٹی اسپیکر کو اجلاس 10 منٹ کے لیے ملتوی کرنا پڑا اور حکومتی اراکین ایوان سے واک آؤٹ ہو گئے، جنہیں بعد میں بہلا پھسلا کر یا منا کر واپس لے آیا گیا۔ اس کے بعد بات کرتے ہیں اس سٹوری کی کہ اچانک حماد اظہر نے پنجاب کی صدارت کیوں چھوڑی، جنرل سیکرٹری کا عہدہ کیوں چھوڑا، کیوں اچانک ایک ٹویٹ کر کے یہ کہہ دیا کہ میں نے سوچ بچار کے بعد یہ فیصلہ کیا ہے کہ مجھے پارٹی کی صدارت اور جنرل سیکرٹری کے عہدے سے سبکدوش ہو جانا چاہیے۔ قائد عمران خان کا پیغام جو ہے وہ میں نہیں پہنچا پا رہا، جو لوگ چھپے ہوئے ہیں اس وقت وہ عوام کے درمیان نہیں ہے، تو میسج نہیں پہنچ رہا، اس وجہ سے مجھے اس عہدے سے دستبردار ہونا چاہیے۔ کیا تحریک انصاف کے اندر واقعی کو پھوٹ پڑ گئی ہے؟ کریک ڈاؤن ہوئے، گرفتاریاں ابھی بھی جاری ہیں، کئی لوگ جو ہیں وہ نئے پارٹی میں آئے بھی ہیں، جانے والوں کی وجہ سے جو ایک چھوٹا میسیج دیتے تھے میں پی ٹی اے کو چھوڑ رہا ہوں، عمران خان کو چھوڑ رہا ہوں، 9 مئی کی مذمت کرتا ہوں، کیا اس کے بعد ایک بحث شروع ہو گئی تھی کہ شاید عمران خان کی پارٹی اب کلین ہو رہی ہے، جو غدار تھے، مفاد پرست تھے، موقع پرست تھے، وہ اب پارٹی سے چلے گئے ہیں، تو پیچھے صرف وفادار لوگ اور عمران خان کے ساتھ نہ جھکنے والے، نہ ٹوٹنے والے، ڈٹ کے کھڑے رہنے والے، نہ گھبرانے والے لوگ باقی بچے ہیں۔ لیکن نہیں، کیا آپ نے کبھی غور کیا ہے کہ اس دوران بہت سے نئے لوگ جو آئے ہیں ان کے آنے کے بعد پارٹی کا کیا حشر ہوا ہے؟ کیا پارٹی کے اندر اب زیادہ
تقسیم یا پھوٹ کی باتیں سامنے آنا شروع نہیں ہوئی، فلاں نے فلاں کے خلاف بیان دے دیا، فلاں نے یہ بیان دے دیا، پارٹی کی پالیسی تو یہ ہے، عمران خان نے یہ کہا تھا، باہر نکل کے کسی نے یہ بیان دے دیا۔ پچھلے دنوں آپ کو یاد ہے شیر افضل مروہ، سنی اتحاد کونسل، بیرسٹر گوہر اور سنی اتحاد کونسل کے جو صدر ہیں صاحبزادہ حامد رضا اور رؤف حسن صاحب کے بیانات میں کافی تضادات سامنے آئے تھے، اور لگتا یہی تھا کہ عمران خان کے بیان کو کوئی بھی جو ہے وہ باہر پہنچا نہیں رہا، اپنے اپنے مفاد کی چیزیں پہنچا رہے ہیں۔ سینٹ کی لسٹیں جب سامنے آئیں تو اس میں کچھ لوگوں نے اپنے نام ڈال دیے، لیکن عمران خان نے یہ نام نہیں دیے تھے۔ جب کو جنرل الیکشنز کی باری آئی تھی، حامد خان صاحب کی طرف ایک انگلی اٹھی تھی کہ انہوں نے کچھ جگہوں پر ناپسندیدہ لوگوں کو بھی جو ماضی میں سخت تنقید کرتے رہے تھے، عمران خان کے مخالف تھے، ان کو ٹکٹ دلوائے۔ کچھ لوگ جنہوں نے اپلائی دونوں جماعتوں سے کیا ہوا تھا، نون لیگ اور پی ٹی اے کی طرف سے، ان کو بھی حامد خان صاحب کی سفارش پر جو ہے وہ ٹکٹ دیے گئے۔ امتیاز عالم کا کیس سامنے آیا تھا، مصطفیٰ قدوال صاحب کا کیس جیلم سے آیا تھا، تو ان کے پیچھے یہی نکلا تھا کہ ہم حامد خان گروپ کے ہیں، ہمیں وہاں سے ٹکٹ ملی ہے۔ تو یہ لوگ جو ہیں کیا واقعی عمران خان کی غیر موجودگی سے فائدہ اٹھا رہے ہیں؟ ان میں سے وفادار کون ہے اور غدار کون؟ یہ کہنا بہت مشکل لفظ ہے کسی کو بھی غدار۔ وفادار تو بہت آسان ہے، جو عمران خان کا ابھی نام لے رہا ہے، جو ان کا پیغام لوگوں تک پہنچا رہا ہے، جو ڈٹ کے کھڑا ہے، وہ تو وفادار ہو گیا۔ غدار کسی کو کیسے ڈکلیئر کرے، وہ بہت مشکل کام ہے، لیکن کچھ چیزیں ہیں جو اشارہ کرتی ہیں کہ یہ خان صاحب کے ساتھ مخلص نہیں ہیں۔ ان میں سے ایک ویسے وکیل ہیں جو پنجاب میں ترجمان اپنے آپ کو کہتے تھے میں عمران خان کا ترجمان ہوں، پھر وہ ایم این اے بھی بن گئے، وہ علیمہ خان صاحبہ کے قریب بھی سمجھے جاتے ہیں، اور علیمہ خان صاحبہ کو کافی ان پر اعتماد بھی ہے۔ کیا اس وکیل کی وجہ سے حماد اظہر صاحب نے استعفیٰ دیا؟ تھوڑی سی ان کی بیک گراؤنڈ پہ چلتے ہیں کہ پارٹی کے اندر کس نے حماد اظہر کے خلاف کمپین چلائی، کس نے شور مچایا، کس نے گن ڈالا، کس نے تانے دیے کہ آپ چھپ کے بیٹھے ہیں، آپ باہر نہیں نکل رہے، پارٹی کے درمیان نہیں ہے، لوگوں کے درمیان نہیں ہے۔ ان لوگوں کا اصل مسئلہ تو یہ تھا کہ یہ عمران خان کے میسج کا ویٹ کر رہے تھے کہ کب انہیں عمران خان کہیں کہ چلو واپس باہر نکلو۔ چھپ کے بیٹھنا ان کا مقصد نہیں تھا، ان کا بچنا مقصد تھا۔ یہ وکیل صاحب جو ہے یہ ماشاءاللہ سے الیکشن سے پہلے، ایم این اے بننے سے پہلے، ایک کیا سپورٹیج تھی ان کے پاس گاڑی، اب دو ماشاءاللہ سے پراڈو اور ڈالے بھی ہیں۔ یہ ان پر یہ بھی الزام پارٹی کے اندر لگ چکا ہے کہ انہوں نے اربوں روپے کمائے ہیں، پارٹی کے ٹکٹ فروخت کیے ہیں۔ یہ وکیل صاحب جو ہے دعویٰ کرتے ہیں کہ یہ عمران خان کے ترجمان ہیں۔ ماضی میں بھی انہوں نے ترجمانی کا فرض ادا کرتے کرتے کافی گھوٹالے کیے تھے۔ اب ان کی طرف سے جو گروپ ہے وہ پی ٹی اے کے اندر یہ کہہ رہا ہے کہ یہ جو چھپ کے لوگ بیٹھے ہیں نا، جیسے مراد سعید صاحب ہیں، میاں اسلم اقبال صاحب ہیں، حماد اظہر صاحب ہیں، یہ لوگ کسی وجہ سے چھپ کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ ان کو جس تھریٹ کا جو تھریٹ دیے گئے ہیں وہ سب کو پتہ ہے۔ میاں اسلم اقبال صاحب ماشاءاللہ سے ماضی میں بھی ان کے سیاست جو ہے وہ سب کے سامنے ہے، خان صاحب کے ساتھ ڈٹ کے کھڑے رہے۔ جب سب لوگ چھوڑ کے چلے گئے تب میاں اسلم اقبال صاحب نے وہ قربانی دی، ان کی بہنوں کے گھروں پر ریڈز ہوئی، ان کے بھائیوں کے گھروں پر، ان کے اپنے گھر پر متعدد بار ریڈ ہوئی۔ ان کی بیٹی کے شادی کا سارا جہیز پولیس لوٹ کے لے گئی، ان کے گھر میں جتنا سامان تھا، پیسہ تھا، وہ سب لوٹ کے لے گئے۔ ان کی قربانی تو کسی سے چھپی نہیں، ڈکی چھپی نہیں ہے۔ پھر ان کے بارے میں عمران خان صاحب نے اعلان کیا کہ ان کو پنجاب میں وزارت اعلیٰ کے منصب پر فائز کیا جائے، وہ ان کو وزیر اعلیٰ ہونا چاہیے۔ وزیر اعلیٰ بننا تو دور کی بات، وہ جب انہوں نے پشاور میں ایک تاریخی قسم کی پریس کانفرنس کی، جب ان کو لوگوں نے دیکھا 9 مئی کے بعد پہلی دفعہ باہر آئے ہیں، انہوں نے پشاور ہائی کورٹ سے رابطہ کیا، ان کی ضمانت ہوئی، لیکن پنجاب پولیس پشاور میں بھی پہنچ گئی اور ان کو گرفتار کرنے کی کوشش کی۔ ابھی تک وہ چھپتے پھر رہے ہیں، انہوں نے پنجاب اسمبلی کا حلف نہیں اٹھایا۔ اب ان کو عمران خان نے پنجاب اسمبلی میں مریم نواز کے مقابلے پر اپوزیشن لیڈر جو ہے وہ نامزد کیا ہوا ہے، لیکن ابھی تک وہ حلف نہیں اٹھا سکے۔ مراد سعید صاحب وہ ہیں جن نے اپنی والدہ کی قربانی دی دہشت گردی کے خلاف جنگ میں، اور خان صاحب نے ان کے بارے میں کہا تھا اگر میرے پاس کو پارٹی چلائے گا تو وہ یہ ہوں گے۔ تمام جو ینگ جنریشن ہے وہ خان صاحب کے ساتھ ساتھ آئیڈیلائز کرتی ہے مراد سعید کو۔ مراد سعید بہت دلیر آدمی ہیں، ان کے بارے میں انہوں نے تقاریر کی، ٹویٹس کیے ہیں کہ ان کو جان سے مارنے کے جو آرڈرز ہیں وہ ہو چکے ہیں، اس لیے وہ چھپ کر بیٹھے ہوئے ہیں۔ پشاور میں ایک دفعہ ان کے کسی قریبی
رشتہ دار کے گھر پر ریڈ بھی ہوئی تھی اور ان کو پکڑنے کی کوشش کی تھی، لیکن وہ بچ گئے تھے۔ اس کے بعد بات کر لیتے ہیں حماد اظہر صاحب۔ حماد اظہر صاحب بھی 9 مئی کے بعد کافی محتاط ہو گئے تھے، روپوش ہو گئے تھے، لیکن اب جو ہے ان کو اتنا تنگ کیا گیا، ان کے خلاف اتنا پارٹی میں شور کیا گیا، اتنا وہ کیا کہتے ہیں کہ گروپنگ ہو گئی۔ وہ جو وکیل صاحب ہیں لاہور کے، انہوں نے اتنا گن ڈال دیا کہ اب مجبوراً ان کو سامنے آ کر اتنا بڑا اعلان کرنا پڑا کہ بھائی میری ہو گئی ہے بس، میں اب پارٹی کی صدارت سے جنرل سیکرٹری کے عہدے سے دیتا ہوں استعفیٰ، کیونکہ میں عمران خان کا پیغام جو ہے وہ لوگوں تک نہیں پہنچا پا رہا۔ عمران خان کے ساتھ جتنے بڑے کھلاڑی پہلے تھے، اس سے نامور کھلاڑی تو اب بعد میں ان کے ساتھ نہیں ہیں۔ جو نئے لوگ آئے ہیں ان کو آئیڈیا نہیں ہے سیاست کا، نہ ہی ان کو آئیڈیا ہے کہ کتنی لوگوں کی کتنی بڑی قربانیاں ہیں، کتنی بڑی سٹرگل ہے، جس کے بعد پارٹی یہاں تک پہنچی ہے۔ خان صاحب اکیلے چلے تھے تو قافلہ ان کے ساتھ ان کے ثابت قدم ہونے کی وجہ سے چلا ہے۔ انہوں نے اپنے آپ کو ثابت کیا، کرپشن کے خلاف ہو یا پاکستانیت اسلامو فوبیا کے خلاف جنگ ہو، یا حق اور سچ کی بات ہو، حقیقی آزادی کی بات ہو، یا بیرونی سازش کی بات ہو، وہ ابھی تک ڈٹے ہوئے ہیں، ابھی تک جیل میں ہیں۔ تو جو مفاد پرست جیل سے باہر ہیں، وہ نام تو لیتے ہیں منافقین مکہ کی طرح، وہ یہاں بھی کام کرتے ہیں، نام لیتے ہیں لیکن اندر سے واردات ڈال رہے ہیں۔ تو آج کے ویلاگ سے مجھے دیجیے اجازت۔ کمنٹس باکس میں ضرور بتائیے گا ویڈیو آپ کو کیسی لگی۔ اللہ حافظ۔